बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है हिफाजत ईमान और मैं हूँ औरंगज़ेब फराजी। नाजरीन, आज मेरे साथ मेरे एक बड़े दरीना दोस्त तशरीफ़ लाए हुए हैं हिफाजत ईमान पर गुफ्तगू करने के लिए, जमील अलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हाल हैं आप? अल्लाह करम फ्राई साहब। ठीक है, अल्लाह करम। अच्छा, ये जो प्रोग्राम हम करते हैं हिफाजत ईमान, इसमें हम ईमान की हिफाजत पे गुफ्तगू करते हैं। जैसे इंसान दुनिया में अपने पैसों की हिफाजत करता है, अपने घर की हिफाजत करता है, अपने मालो ज़र की हिफाजत करता है, आल औलाद की हिफाजत करता है, इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसान की आजमाइश के लिए इब्लीस को इंसान पर गालिब किया है, हत्ता कि इब्लीस इंसान के वजूद के अंदर घुस जाता है। तो इब्लीस से हिफाजत करना अल्लाह ताला ने जो अहम तरीन इंसान का फ़र्ज़ लगाया है इस दुनिया में ईमान को बचाने के लिए, वो इब्लीस से हिफाजत करना है। इब्लीस के लिए कोई गन मैन खड़ा करना है, इब्लीस के लिए कोई हमने लाहौल बिला पढ़ना है, या इब्लीस से हमने बचना है, तो फिर हमारा ईमान जो है मजबूत हो जाएगा। तो जो आपके जहन में आता है ईमान की हिफाजत, कैसे आपने ज़िंदगी गुजारी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों दरूद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। फ़ाइज़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जी जी, आप हमेशा बहुत अच्छे प्रोग्राम करते हैं और आपने मुझे इनवाइट किया है यहाँ गुफ्तगू के लिए, बड़ी आपकी नवाजिश है। जो आपने ईमान की हिफाजत की बात की ना, असल में ये तो बहुत बड़ा मौजू है, मगर ये है कि हम अपनी ज़िंदगी के हिसाब से, जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ, उसके हिसाब से करेंगे। जी जी। और क्योंकि हम बीइंग मुसलमान, तो वैसे ईमान की जो लोगों में तो ये है कि तस्दीक करना या उस पर कायम रहना, उसको या सच्चा मानना। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, तो हम कहते हैं कि हमने जो कलमा पढ़ा वो सच्चा है, हमारा नबी सच्चा है, अल्लाह ताला ने जो कुरान में चीज़ें बताई वो सच्ची हैं, तो हमारा जो है ना ईमान वो है। अच्छा, अगर उसको हम लेके आगे चलते हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखते हैं जो हमें बताया गया है, तो फिर हम प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं। और प्रैक्टिकल लाइफ में मतलब कि हम ईमान की बात करते हैं कि बंदा जो एक मुसलमान है और उसका ये ईमान है, जैसा कि वो कहता है कि भाई मैं तस्दीक करता हूँ, और उस पर फिर अगर वो कायम रहता है, जैसे कि हमारे मज़हब में तो जैसे 5 चीज़ें हैं कि भाई आप ये मतलब कलमा है, और फिर नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज है। जी। वो तो बुनियाद है हमारी, उस पर तो हमारा ईमान है। ठीक है, मगर उसके साथ साथ हमें उसको ये देखना है कि हम उसको कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक बात है। देखो ना, दुनिया में कितने मज़ाहिब हैं, कितने मज़हब हैं, हर बंदा ये समझ रहा है 4200 मज़हब है। अब वो सब कहते हैं जी मेरा, वो भी कहते हैं ना हमारा ईमान पुख्ता है। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना, 4200 मज़हब है दुनिया में। आपकी तो रिसर्च भी बड़ी है ना भाई साहब, आप तो माशा लिखते भी हैं, लिखारी भी हैं। तो उस हवाले से हमें ये देखना है कि हम भी मुसलमान हैं हम, और जो बुनियादी चीज़ें हैं ये तो है ही हैं हमारी, मगर उससे आगे चल के हम जो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में करते हैं, जो हमने वायदा किया अल्लाह ताला से और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, तो हमारा ईमान कितना पुख्ता है। अब मैं एक छोटी सी आपको एक मिसाल देता हूँ कि जैसा कि हम कहते हैं कि भाई ईमान में सब, मैं तो नज़र ये कहता हूँ कि 5 चीज़ें ज़रूरी हैं, जो हमारी 5 हिस्से हैं, इसकी हिफाजत कर लो। फिर मिसाल की तरह आप देखना, आप कोई गलत चीज़ ना देखें, अच्छी चीज़ें देखें, ये भी ईमान है। कान है, उसमें आप कोई बुरी चीज़ ना, कोई गीबत ना सुने, वो ईमान की। हालांकि आपकी ज़िंदगी आज को पता है ऐसी है, नाक है, कोई गलत चीज़ ना सूंघे, या ज़ुबान है, उससे कोई गलत किसी को ना बोलें, किसी के मुतालिक गलत बात ना करें, गीबत ना करें। इसी तरह हमारे जो हाथ पाँव हैं, ये किसी गलत रास्ते पे ना जाएं, हैं, और हाथ जो है गलत काम ना कोई करें, क्योंकि आखिरत में तो यही पूछा जाएगा। तो मेरे नज़दीक तो यही ईमान है। मगर उसमें देखिए, ईमान में एक और भी बड़ी मिसाल के तौर पर ये चीज़ है कि एक दफ़ा एक बद्दू जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, सहाबा कराम बैठे हुए थे, तो मैं ईमान की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो आया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, ये बताइए कि आखिरत में हिसाब किताब कौन लेगा? ठीक है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला लेंगे। ठीक है। अच्छा, वो बद्दू जो है वो मुस्कुराया और चल पड़ा। हाँ, चल पड़ा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने साहबा से कि भाई इसको बुला के लाओ। हाँ, ये हंसा क्यों है? ये हंसा क्यों? वापस आया। तो आपने कहा कि भाई आप जो है ये मुझे बताइए कि जो आपने बात पूछी मैंने बता दी, आप हंसे क्यों? हाँ, मुस्कुराए क्यों? हाँ। तो बद्दू कहने लगा कि या रसूल अल्लाह,
جب آپ نے کہا نا کہ حساب کتاب جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ لے گا، اور مجھے اتنا پتہ ہے کہ جو شخص دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو عزت دار ہے، غیرت مند ہے اور جو اچھا ہے، وہ اچھا ہی جو ہے نا حساب کتاب لیتا ہے. ٹھیک بات ہے. اور اللہ سے بڑھ کے کون جو ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ اس سے بڑا تو کوئی رحم ہے کرنے ہی والا نہیں. تو مجھے لازمی ہے کہ وہ میرا حساب کتاب جو ہے نرم ہی لے گا. ہاں اس کو بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ صاحب لے گا تو کوئی مسئلہ ہی کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ اتنا رحم کرنے والا ہے، یہ سب کچھ ہے. تو اس حوالے سے میں کہتا ہوں ایمان جو ہے نا پختگی وہ ہے جو آپ نے فرمایا نا کہ ایمان کی جو ہے وہ حفاظت. تو اس طرح کی جو پھر اس کو ظاہر ہے اس کا یہ ایمان تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ حقیقت ہے. تو میرا اللہ پہ ایمان ہے اور مجھے اپنے اللہ پہ بھروسہ ہے. تو یہ سمجھے یہ اس کا ایمان ہے. اچھا یہ جو انسان اس دنیا میں آیا نا جی، اس کی جو تخلیق کی گئی ہے، اس کا لب و لباب جو میری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جو اس کا قیام ہے وہ اس کے ایمان کی حفاظت اور ایمان کی درستگی کے لیے ہے. اس نے یہاں سے درست کرنا ہے اپنے ایمان کو. اگر یہ یہی نہ کر پایا، یہ یہاں سے اپنے ایمان کو بچا کے نہ لے گیا، تو پھر اس دنیا کا اس کا 100 برس زندہ رہنا، 1000 برس زندہ رہنا، 60 برس زندہ رہنا، وہ اس کا بیکار گیا. اس کے پاس کوئی چیز بچی نہیں. اس نے ساری زندگی چیزوں کی ڈھیریاں لگائی ہیں. یہ میرے پیسے ہیں، یہ میری اولاد ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا یہ ہے، یہ میرا ساسا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ سارا ان کا نگران میں نے ان کا رکھا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں فانی ہیں. اللہ کے حضور جب انسان پیش ہوگا، جب اس کے وجود کو، روح کو دوبارہ جوڑ کے اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا، تو وہاں صرف ایک چیز پوچھے گا کہ تو لے کے کیا آیا ہے. کیا بات ہے. تیرے اعمالوں میں ایمان کا وزن کتنا ہے. بہت اچھے، بہت اچھے، صحیح بات. اگر تیرے اعمالوں میں ایمان کا وزن کم ہے تو پھر تو تمہارا گیا. بالکل ایسے ہی. مطلب وہاں سے آنا، اس دنیا میں آنا، اس دنیا سے جانا، جنت دوزخ قصہ ہی بڑا چھوٹا سا ہے، چھوٹا سا فلسفہ ہے. بالکل ایسے ہی. یہ آیا، یہ گیا، یہ کیا، وہ کیا، وہاں چلا گیا. بالکل صحیح بات ہے. اب اسی میں سارا کچھ کرنا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمانے کے لیے ایک ابلیس بھی بھیج دیا. ایک ہم نے دولت بنا لی، ایک ہم نے عزت بنا لی، ہم نے وقار بنا لیا. ہم نے سمجھا، ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ جو کچھ ہے بس یہی ایک دنیا ہے، اسی میں سب کچھ کرنا ہے. حالانکہ یہ کچھ نہیں ہے. ایسے ہی بالکل ایسے ہی. آپ صحیح فرما رہے ہیں صاحب. آپ کی جو باتیں ہیں نا وہ تو بس سونے سے لکھنے والی باتیں ہیں، جو ماشاء اللہ جو باتیں ہیں بہت اچھی باتیں. مگر یہ جو آپ نے کہا نا ڈھیروں والی بات کرنا ہے، مگر مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ چیز باہر کی دنیا کو سمجھ آ گئی. زیادہ تر جو وہاں کی حکمران ہے یا یہاں جن کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، مگر یہاں ہمارے لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی. اب دیکھیں نا، ہمارے سیاست کی بات میں نہیں کرنا چاہ رہا، مگر میں اپنے ملک کے جو حالات ہیں اس کے چھوٹی سی وہ کرتا ہوں. ایمان کی بات کہ سب کو پتہ ہے ہم نے ایک دن چلے جانا ہے. جیسا آپ نے فرمایا کہ ایسے میکسیمم ہماری پاکستانی کی ایج 60-65 سال ہے، 80-90-100 کا ہوگا، اس کے بعد جانا ہی ہے. تو اتنی دولت اکٹھی کرنی ناجائز. دیکھیں جائز ہو تو ٹھیک ہے، جائز ہو تو ٹھیک ہے، مگر ناجائز جو کر رہا ہے تو اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ یار اس کا ایمان نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ یار میں نے جانا ہے اور آخر میں میں اٹھایا جاؤں گا، ہے نا. تو اگر اس کو یہ ایمان ہو کہ نہیں یار میں نے جانا ہے اس دنیا سے، اٹھایا جاؤں گا، پھر وہ یہ کام نہیں کرتا. حالانکہ یہ سمجھنا کوئی مشکل فلسفہ نہیں ہے. یہ روز ہماری مسجد میں اعلان ہوتا ہے فلانا بندہ مر گیا، اس کا اتنے بجے جنازہ ہے، اور روز آپ قبرستان کے پاس سے گزرتے ہو، اور پھر آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے جتنے بزرگ تھے وہ تو سب چلے گئے. صحیح فرمایا آپ نے. پھر آدمی کو یہ بات نہ سمجھ آئے کہ جانا ہے. اس کو کون سمجھائے گا بھی جانا کب ہے. وہ آپ جو بات کر رہے تھے اس سے پہلے ہم جو بیٹھے تھے بات کر رہے تھے آپ کہ دوسرا بندہ جو ہے نا، پہلا بندہ تو آپ ہیں، دوسرے بندے کے متعلق کہتے ہیں یار وہ تو قبرستان سے بھی آپ گزر رہے ہیں، مگر آپ سوچتا ہے بندہ خود یار میں نے نہیں مرنا، یہ لوگ مر گئے. ابھی آپ نے جو ایک ذکر کیا نا کہ دوسری قوموں کو، دوسرے ملکوں کو یہ بات سمجھ آ گئی، ہمیں سمجھ نہیں آئی. اب اس میں ایک چھوٹا سا فلسفہ میں دین کے لحاظ سے بیان کرنے کے بعد پھر آگے چلوں گا. ایکچول ہمارے ہاں جو سب سے بڑا نقص ہے نا جی،
अलवी साहब, हम ये नहीं समझते कि झूठ बोलना कोई बुराई है। आपने सहाबा की बात की, मैं वैसे हदीसें बहुत कम कोट करता हूँ क्योंकि सादा सा बंदा को गलती हो जाए, लेकिन किसी ने सहाबा ने पूछा कि हुजूर जो बंदा झूठ बोलता है उसके मुतालिक आपका क्या ख्याल है, तो आपने फरमाया वो हम में से नहीं है। नहीं, बेशक हम में से नहीं को इस बात को यहाँ पे ख़त्म नहीं कर लेना चाहिए। हम में से नहीं से ये मुराद है कि वो मुसलमान नहीं है, नहीं, उसका ईमान नहीं, चूँकि वो कह रहे हम में से नहीं है, सही फरमाया, सही चूँकि वो मुसलमान नहीं है, और चूँकि जो मुसलमान नहीं है तो वो फिर काफिर है। माजरत के साथ पूरी कौम से हमारे नबी के फरमान के मुताबिक झूठा इस्लाम से खारिज है। तो इस्लाम से खारिज होना, अब ये मैं को फतवा नहीं लगा रहा, ये हुजूर की बात कर रहा हूँ, तो वो इस्लाम से खारिज है, एक फलसफा हो गया। अब कुरान की तरफ आ जाए, कुरान सूरह बकरा में ये है कि झूठों पर, अल्लाह कह रहा है झूठों पर मेरी लानत, अल्लाह की लानत, बेशक लफ्ज़ अल्लाह है, बिल्कुल सही, झूठों पर अल्लाह की लानत। तो जब झूठों पर अल्लाह लानत भेज रहा है और हमारे नबी करीम कह रहे हैं कि वो हम में नहीं है, हम इस फलसफे को डिफाइन नहीं कर सकते। हम पे जो चीज़ गालिब आ गई है वो झूठ है जी। अच्छा, नहीं वो फैसल आपने बड़ी प्यारी बात की, मैं थोड़ी सी वो जाऊँगा उसमें तफसील में, यूँ कि जैसे आपने कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो झूठ बोल रहा है हम में से नहीं है। अच्छा, वो आगे मगर मैं थोड़ा सा ये कहता हूँ कि हम में से मतलब ये होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनका ये मतलब मेरे ख्याल में कि जो झूठ नहीं बोल रहा वो हम लोग हैं, ये ग्रुप है, हाँ, जो ईमान वाले हैं, और जो झूठ बोल रहा है वो ग्रुप हम में से नहीं है। अब उनके ईमान में और उसकी तो मैं नहीं बात कर सकता, मगर वो ये है कि वो इस ग्रुप से नहीं है कि जो ईमान वाले। साहबा कौन थे जो ईमान ले आए, तो मतलब ईमान ले आए, तो ईमान लाने का क्या मतलब ये बात होगी। तो वो ज़ाहिर है उसके बाद तो अल्लाह जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ईमान ले आए, उन्होंने खुदा और खुदा के रसूल पर ईमान लाए, बेशक, तो उनमें से नहीं है। बेशक बेशक। अब देखें ना, ईमान की ये बात है कि जैसे कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ से वापस आए और आपने ऐलान किया जी मैं रात को इस पैर में गया हूँ और ये हुआ है, तो जो काफिर थे, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखालिफिन थे, वो दौड़े हुए गए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास। आपने ये कहा कि उनको पता था यार सबसे ये क्लोज हैं, सबसे प्यारे हैं, इनकी बड़ी उनसे प्यार हैं, तो जाके ये बात तो स्ट्राइक कर देगी कि यार ये, तो उन्होंने जाकर कहा कि आपके दोस्त ने, वो उनको बकौल उनके आपके नबी ने ये जो है दावा किया है। तो पहले तो अबू बकर से उन्होंने ये, हाँ उन्होंने सोचा, मगर फिर उसी लम्हे फ़ौरन ने कहा कि अगर मेरे नबी ने कहा है तो बस सही कहा है। अच्छा, तो वो एक बात बेस हो गया, फलसफा हो गया जी। हाँ, हमारा चूँकि ये प्रोग्राम दीनी नहीं है, नहीं दीन की मैं बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ जी जी, दीनी नहीं है ये मिसालें। तो असल में हदीसें हैं क्या? हदीसें जो है ना, ये वार्निंग है, ये सिग्नल है। ये जो हदीसें हम बयान करते हैं इसलिए करते हैं ना जी कि ऐसा कहा गया, ये जैसा कहा गया वैसा करना है। तो हम चूँकि ईमान की गुफ्तगू करते हैं, और फिर जैसे आपने कहा कि पाकिस्तानी लोग इस बात को नहीं समझते, अमेरिका वाले समझ गए, बरतानिया वाले समझ गए, सब समझ गए, नहीं, ये फ़लसफ़ा ही गलत है। पाकिस्तानी लोग 5 वक्त की मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं, पाकिस्तानी लोग बहुत सारा सच बोलते हैं, पाकिस्तानी लोग बहुत सारी दयानत करते हैं। हमारी सोच जो है, हमारी सोच में नफ़ी पैदा हो गई, हम ये समझ रहे हैं कि नहीं ऐसा होता नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम इस पर भी कभी गुफ्तगू करेंगे। हम सबसे बेहतर हैं, सिर्फ एक झूठ छोड़ दें। यही तो बात है असल। मैं यही आपसे देखें अर्ज़ कर रहा हूँ, आपसे बात है, देखिए वो ईमान की मैं बात कर रहा हूँ ना, देखिए अभी फिर मैं कोट कर रहा हूँ, हालांकि हम कोई मजहबी लोग नहीं हैं, हम अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी से, और हज़रत उमर फारूक के ज़माने की बात है, सबको मशहूर है कि वो गश्त कर रहे थे, उनकी आदत थी रात को गश्त करते थे, लोगों का हाल हवा लेते थे। तो एक घर से आवाज़ आई कि वो वालदा कह रही है अपनी बेटी से कि भाई दूध में पानी डाल दो, तो बेटी ने मना किया कि नहीं, तो खुदा तो देख रहा, तो उन्होंने कहा कि नहीं कोई नहीं, वो खलीफा ये बड़ा मुख्तसर उन्होंने कहा अल्लाह तो देख रहा है। तो मैं इसको ईमान कहता हूँ। देखिए अब हमारा जो आजकल के जो हम पाकिस्तानी हैं या जो हम कौम हैं, ये ईमान हमने करना है कि अल्लाह हमें देख रहा है। देखिए अब जैसे मैं कहता हूँ, जैसे इसी बात कंटिन्यू, जैसे कि हमने मिलावट नहीं करनी, मगर आपको पता है कि हमारे मुल्क में कितनी मिलावट है, कि हर चीज़ में मिलावट है। हम हैरान होते हैं कि जब आप बाहर की दुनिया में जाते हैं, आप भी पहले ट्रैवल किया,
آپ جا کے ٹریول کر دیکھتے ہیں، وہاں پر یہ بڑا ایمان ہے کہ یار ملاوٹ نہیں کرنی، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ بہت بری بات ہے۔ ہم لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ جو ہم الحمدللہ جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ بھائی ہم نے ملاوٹ نہیں کرنی، تو یہ سمجھانے والی بات ہے، یہ ایمان ہے۔ اچھا، میں ایک بات سے تو بڑا خائف ہوں کہ ہم دوسری قوموں کی مثالیں دیتے ہیں، یہ یوں کرتے ہیں، یہود و نصارہ یوں کرتے ہیں، وہ ان کو تو چھوڑ دیں، ان کا تو ذکر ہی نہ کریں، ہم اپنا ذکر کریں۔ یہ جو پروگرام میں کرتا ہوں اس میں جتنے لوگ آئے ہیں، اگر میں سارے پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کو بلا لوں گا، بچوں کو بلا لوں گا، ان سے بھی باتیں کر لوں گا، تو وہ یہی کہیں گے کہ میرا ایمان بڑا صاف ستھرا، میں بڑا نایا دھویا دودھ سے نایا ہوا ہوں۔ میں اصل میں لوگوں کو یہ ایکسپیرینس بھیجنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنی زندگی میں کہاں ایمان کی حفاظت کی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ صحیح۔ یہ تو ٹھیک ہے۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، وہ قرآن شریف ساتھ لائے ہوئے تھے، بھئی قرآن شریف پڑھ کے تو آپ مجھے بتا دو گے۔ صحیح بات ہے۔ پریکٹیکل بات کیا ہے؟ پریکٹیکل یہ کہ آپ نے اپنے ملازم کو تنخواہ دی ہے، جی بالکل۔ پریکٹیکل یہ بات ہے کہ آپ نے جس سے ادھار لیا تھا اس کو پیسے دیے، صحیح فرمایا۔ پریکٹیکل بات یہ کہ آپ کو جس نے گالی دی تھی اس کو معاف کیا آپ نے، صحیح بات۔ پریکٹیکل یہ ہے کہ آپ کو کسی نے کہا یہ پیسے لے لو رشوت کے، تو آپ نے کہا نہیں میں تو یہ پیسے نہیں لوں گا، یہ تو حرام ہے۔ پریکٹیکل یہ ہے کہ پریکٹیکلی آپ نے اس ایمان کی حفاظت کرنی ہے جو ایمان آپ نے اللہ کے سامنے رکھنا ہے۔ بے شک بے شک۔ اللہ کے سامنے آپ کون سا ایمان رکھیں گے؟ بے شک۔ آپ اپنی زندگی کے کوئی ایکسپیرینس جی میں اب دیکھیں، اب یہ آپ نے میری نظر میں آپ بڑے صاف ستھرے آدمی ہیں، آپ نے ابھی سیلاب کے لیے جتنا کچھ کام کیا ہے، کتنی نیکی کی ہے، اور یہ آپ نے صرف اسی لیے کیا نا، روز آپ ہر ہفتے 2 ٹرک لے کے جاتے تھے، اور آپ اس لیے کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ میرے ایمان کی وسعت کرے، ایمان کے لیے کر رہے تھے۔ بے شک بے شک بے شک۔ یہ بات فیض صاحب آپ کی ہے کہ شکریہ، آپ نے مجھے اچھے الفاظ میں یاد کیا، ہم تو اتنے اچھے بیرل نہیں ہیں۔ میں گزارش یہ کروں گا کہ جو ہم زندگی میں ہم اسی پہ آ رہے تھے کہ جو پریکٹیکل لائف ہم گزار رہے ہیں نا، ہمیں اس کو دیکھنے کہ کیا ہم اس ایمان کے حساب سے گزار رہے ہیں کہ جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرما رہے ہیں، مطلب کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرنی، ہم نے غیبت نہیں کرنی، اپنے پڑوسی کا ہم نے کوئی حق نہیں ماننا، اس کا خیال رکھنا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ میں تو خیر الحمدللہ ملٹی نیشنل کمپنی میں وہ تھا، اور وہ اب کیا تو بڑے آپ کو پتہ ہے زندگی میں مواقع، میں جب سٹارٹ کرنے لگا نا اپنی زندگی، اللہ تعالیٰ نے کی مہربانی، تو مجھے ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن میں جاب مل رہی تھی فائز صاحب، اور ادھر ایک اور کمپنی تھی وہ وہاں پہ پرائیویٹ تھی، ملٹی نیشنل تھی، تو وہاں میری تقریباً اپوائنٹمنٹ بھی ہو گئی تھی ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن میں۔ ابھی کوئی خدا نہ خاصا بڑھائی کی بات نہیں، کیونکہ آپ نے ایک بات ذکر کیا تو میں نے بات کر رہا ہوں، تو دونوں اینڈ پہ مجھے کہیں وہاں چلے جاؤں یا وہاں چلے جاؤں، تو میں نے پھر سوچا یا پروردگار یہ ہاؤس بلڈنگ ہے جو بھی اچھا ادارہ ہے، میں نہیں کہتا، مگر اس میں لازمی جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوگی میرے ایمان میں اگر میں یہاں رہ گیا، تو اس میں آپ سمجھ رہے نا وہ جو بات ہے۔ مگر جو میں پرائیویٹ کمپنی میں جاؤں گا، ظاہر ہے وہاں پر اتنے ریسٹرکشنز ہوتے ہیں اور وہ نہیں ہوتی ہے، اور پھر ایمان مضبوط الحمدللہ رہے گا، تو اللہ نے بڑا کرم کیا تو میں وہاں چلا گیا پرائیویٹ کمپنی میں۔ اب ایمان کی میں ایک بات چھوٹی سا دوں کہ میں کراچی میں تھا، تو میرے جو والد ہیں ان کے ایک ہی بھائی تھے، وہ کوئی 30 سال رہے چائنا میں، ان کی جو وائف تھی چائنیز تھی، تو ان کی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے مجھے اڈاپٹ کیا کہ میں کیونکہ ہم تو پنجاب سے تھے، میرے والد صاحب لوگ زمینیں وغیرہ سرگودا میں، تو انہوں نے کہا جی یہ ایک میری بہن اور ان کو مجھے دے دو، میں ان کو پالوں گا۔ تو وہ جو چائنیز تھی نا ہماری تائی، ان کو میں ماں کہتا تھا، یہ میری ماں ہے، حالانکہ میری ماں سرگودے میں بھی تھی، تو وہ ان کی طرح، مگر وہ مطلب کلمہ انہوں نے پڑھا ہوا تھا، مگر وہ ایمان اور یہ وہ چیزیں ان کی یہ تھی کہ بس میں نے نیک کام کرنا ہے، باقی ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ اسلام میں یا نماز پڑھنا یہ وغیرہ، ظاہر یہ بات ہے ان کا نہیں تھا۔ ہم نے کوشش کی کہ ان کو کلمہ پڑھا کے سب کیا۔ تو بہرحال مختصر ایک وقت ایسا آیا ہے کہ میرے والد صاحب نے پوری اپنی زمینیں بھی اور اپنے بھائی کے نام پہ کر دی، ہمارے کہنے پہ کچھ ایسے حالات بنے، تو میرے تایا نے کہا کہ جی ٹھیک ہے اگلے سال میں جاؤں گا اور زمینیں جو ہیں جتنی میرے نام پہ میں جمیل کے نام پہ کر دوں گا، تاکہ پھر آگے جو بھی کرے وراثت میں ہوتا ہے، مگر اللہ نے ایسا موقع نہیں دیا، ان کا ہارٹ اٹیک ہو گیا، وہ انتقال کر گئے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ یہ جو جتنا ہم سارا اپنے آپ کو کوستے ہیں نا اور دنیا کی تعریف کرتے ہیں، میرے حساب سے نا یہ جو دنیا ہے نا، اس میں انسان کا خوشحال ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ جتنے چور ڈاکو لٹیرے بعد میں عادی ہو جاتے ہیں،
ان کی جب میں کہانیاں سنتا ہوں، جب ٹی وی پہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بلکہ میں اس کو کوچل میڈیا کہتا ہوں، تو جب لوگوں سے پوچھا جاتا ہے بھئی تم نے یہ چوری کیوں کی، یہ فلانا کام کیوں کیا ہے، ڈاکہ کیوں مارا، تو ہمارے یہاں جو غربت ہم پہ غالب ہے نا، ہم دو طبقوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک بہت دولت مند طبقہ ہے، ایک درمیانہ طبقہ تو ویسے ہی ختم ہو گیا۔ اچھا، جب آدمی خوشحال ہوگا نا، معاشرہ خوشحال ہوگا، لوگ خوشحال ہوں گے، ملک خوشحال ہوگا، تو پھر لوگ میکسیمم یہ کوشش کریں گے، میں جھوٹ کس لیے، ملاوٹ کس لیے کرتا ہوں کہ مجھے نفع زیادہ ہو جائے۔ جب میرے گھر میں پیسے ہی پیسے ہوں گے، میرے پاس گھر ہوگا، گاڑی ہوگی، کوٹھی ہوگی، میں خوشحال ہوں گا۔ امریکہ میں، اب امریکہ کی ہم کیا مثال دیں، یا کسی ایسے ملک کی کیا مثال دیں جہاں پہ گورنمنٹ پیسے دے دیتی ہے، جہاں علاج فری ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ جی آپ کی بات جو ہے بالکل لیکن جب تک ہم بہتر نہیں ہو سکتے، جب تک ہمارے معاشی حالات بہتر نہیں ہو سکتے، غربت ہمارے یہاں اسی طرح رہے گی۔ اب ایک بات کرنے کے بعد، باتیں تو آپ نے زیادہ کرنی ہے، نہیں بالکل صحیح آپ سے، ایک بات کرنے کے بعد ہمارے محلے میں ایک، ابھی آپ بھی ویلنشیا میں رہتے، میں بھی، چوری ہوئی تو سارے مزدوروں کو پکڑے کے مارنا شروع کر دیا۔ میں نے ان سے پوچھا یار تم ان مزدوروں کو کیوں مار رہے ہو؟ کہتے ہیں انہوں نے چوری کی ہے۔ میں نے کہا خدا کے بندے یہی تو ہم میں نقص ہے، ہمارے یہاں تو چوری کر رہا ہے لینڈ کروزر والا، اور تم ان کو کوٹ رہے ہو بیچاروں، چھوٹے سے بندے، اور غریب کو مت کوٹو، اور غریب کو معاف کر دو یار، اس کو خوشحال ہونے دو، اس کو روٹی کھا لینے دو۔ اچھا، ایسا کبھی ہوا ہے کہ کسی نے آپ کو کہا یہ پیسے لے لے؟ بہت دفعہ ہوا ہے۔ اچھا، بہت تو دفعہ پھر آپ نے ہوا، کیا سوچا؟ نہیں اس میں پھر میں وہی عرض کرتا ہوں نا، پھر وہ ایمان کی بات، مگر اس سے پہلے آپ کی ایک بات کی میں، کیونکہ آپ ماشاءاللہ جو اتنی وہ کرتے ہیں زبردست، تو میں ذرا اس کی بھی تھوڑا سا ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں نا، وہ آپ نے فرمایا کہ باہر لوگ امیر ہیں، نہیں وہ امیر نہیں، وہ آپ کو یاد ہے کہ جو یورپ اور یہ وہ کتنے ان کے برے حال تھے، اور امریکہ میں تو یہ تھا کہ پستول 200-300 سال پہلے پستول نکالی مار دیا، کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا، مگر وہ پھر وہ والی بات انہوں نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ جو ایشیا کا ہے، اس کو سونے کی چڑیا کہتے تھے، جو ہمارا ہندوستان ہے، حالانکہ جو عربی ہے یہ سونے کا پہاڑ ہے، مگر پھر وہ بات ہے غربت، یہ علیحدہ موضوع ہے، پھر کسی وقت آپ سے اس پہ بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ غربت بندے کو مجبور کر دیا، مگر کیوں ہے اس کی وجہ اور ہے، اس کی وہ دیکھیں اب فار ایگزامپل جو ہمارے بہت امیر لوگ ہیں، آپ کا کیا خیال ہے، وہ نہیں کرتے چوریاں، وہ سب سے ڈاکے کر رہے ہیں، وہ تو اوپر کے چور ہیں، وہ اوپر کے چور ہیں، وہ سب سے بات کر رہے ہیں، مگر وہاں ایسا نہیں ہے۔ مگر گزارش میری صرف یہ تھی کہ وہ یہ موضوع پہ اب کسی دفعہ یہ ہم یہ پروگرام آپ میرے ساتھ کیجیے گا، ٹھیک ہے، کہ جو یہ ہم کرنا۔ اچھا، کمنگ ٹو دیٹ پوائنٹ جو ہم کر رہے تھے، تو میری تائی نے پھر وہ ایسے اتفاق ہوا کہ تایا کا انتقال ہو گیا، تو وہ پھر ساری زمینوں کا بٹوارہ شروع ہو گیا، سب بہنوں نے بھی کہا، انہوں نے کہا جی ہماری حصہ دو، جب کہ ان کو آلریڈی دے چکے تھے، سب کو لکھت پڑھنی تھی۔ تو مختصر یہ ہے کہ ہمارے والد صاحب جو تھے وہ ویسے سیاست میں بھی تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ آئے کراچی، انہوں نے کہا جی میری تائی سے بات کی کہ اگر آپ یہ کہہ دیں جی کہ چائنا میں آپ کا ایک بیٹا ہے اور وہ وہیں ہے، میں اس کو بلا لیتی ہوں، تو اس کے نام پہ ہم وراثت کر دیتے ہیں، اور پھر یہ وہ وغیرہ، تو آپ کر دیں گے، تو یہ ہے کہ یہ زمینیں وغیرہ یہ نا بٹوارے سے بچ جائیں گی، پھر جس طرح آپ کریں گے وہ، جبکہ اس زمانے میں 40-50 سال پہلے وہ لاکھوں کی تھی۔ جی صحیح بات۔ تو وہ میری کیونکہ تائی اتنی، ان کا مطلب ان کا صرف ایمان تھا، ان کو مذہب کے متعلق زیادہ نہیں پتہ تھا، ان کو پتہ تھا کہ نہیں تھا ان کا، مگر ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو یقین ہے نا، موت پہ تو ہر کسی ہر کو یقین ہے۔ انہوں نے مجھ سے بلایا، بولا بیٹے میں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، مگر اگر آپ کہتے ہو تو تمہاری خاطر میں یہ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ ویسا میں رو پڑا، میں نے ان کے قدم پکڑ لیے، میں نے کہا یہ ماں کیسی بات کر رہی ہیں، جب آپ جو کام آپ نے زندگی بھر نہیں کیا اب کریں گی صرف چند سکوں کے لیے، یہ کبھی نہ کریں۔ تو گزارش میری، وہ بھی ایمان ہے، وہ بھی ایمان ہے نا۔ تو اب ایک ایمان کی میں اور آپ کو فیصلہ ایک بات بتاتا ہوں کہ کوئی علاقے تھے اور وہاں پر جو ہے بارش نہیں ہو رہی تھی کافی عرصے سے، تو خوش سالی ہو گئی تھی، بڑی قید کا سلسلہ تھا، تو مسجدوں میں اعلان ہوا کہ جی جمعہ والے دن لوگ آئیں گے، جمعے کی نماز پڑھ کے میدان میں جائیں گے، اور پھر وہاں پر جو ہے نا نماز کے لیے ہم نفل پڑھیں گے اور اللہ سے دعا گڑ گڑائیں گے۔ سب چل پڑے، جب وہاں پر سب نکلے تو فائز صاحب آپ یقین کریں اس میں ایک بچہ تھا، وہ بھی شامل تھا اس ہجوم میں، مگر صرف اس بچے کے پاس چھتری تھی،
اب کسی نے اب اس سے اندازہ کنکلوڈ کیجئے کہ اس بچے کا کتنا ایمان تھا, اس کو یقین تھا تو بارش ہو جائے گی. یار ہم نے دعا کی ہے, یہ مولوی صاحب بھی سب دعا کریں گے تو بارش ہو جائے گی, چھتری لے کے گیا, چھتری لے کے. یہ ہے ایمان. یہ ایمان, جب آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہو جائے کہ میں نے اللہ سے گزارش کی اور لوگوں نے گزارش کی تو اللہ کی رحمت برسنے لگ جائے گی, تو میں چھتری لے کے جاؤں گا. کیا بات ہے. تو ہر آدمی اگر اپنے اوپر ایک چھتری رکھ لے ایمان کو بچانے کے لیے اور تقوی کو زندہ رکھنے کے لیے, تو پھر تو آدمی کبھی مار ہی نہیں کھاتا, اور پھر وہ غلط کام ہی نہیں کرے گا. یا جتنے بھی آپ کو رشوت دی جائے یا جتنا بھی کیا جائے وہ نہیں کرے گا غلط کام, کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ سے کا خوف ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے, اور اس کا ایمان ہے, تو کبھی بھی وہ غلط کام نہیں کرے گا. ایک بات یہ بھی, اور جن قوموں کا جو مسلمان نہیں ہے ان قوموں کو یہ تو پتہ ہے نا کہ یہ میرے گرینڈ فادر کی قبر ہے, یہ اس کی قبر ہے, وہ یہ تو سوچتا ہے نا یار یہ کیا لے گیا ہے, اس کے پاس کیا تھا. صحیح بات. یہ تو سارا یہ جو سارا کچھ اسے یہیں چھوڑ گیا, تو وہ پھر اس کے ذہن میں یہ خوف پیدا ہوتا ہے کہ مجھ سے سب کچھ چھین جانا ہے, میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں. صحیح فرمایا, بالکل صحیح. تو جب انسان اس بات کو مد نظر رکھے گا کہ اس کائنات میں کوئی چیز میری نہیں, حالانکہ یہ بڑا عجیب سا فلسفہ ہے, اس پہ لوگ سمجھتے ہیں یار یہ کیا بات کر رہے ہو, یہ کیا بات کر رہے ہو. ایک بہت بڑے عالم نے تقریر کی, 1 گھنٹہ میں نے سنی, وہ قناعت پہ ہی بات کر رہے تھے. تو پوری کائنات جانتی ہو مولانا صاحب کو, تو میں نے ان سے اجرائے مذاق کہا کہ ایک پرچی آپ لکھ دیں, سامنے تندور پہ جانا ہے, میں نے 10 روٹیاں لینے اور اس کو کہیں اس بندے کو 10 روٹیاں دے دے. تو وہ مجھے کہے گا کون سے مولانا, پیسے لائے ہو. صحیح بات ہے. وہ کہے گا پیسے لائے ہو. بالکل. تو اگر آپ کے نام پر مجھے کوئی روٹی دے دے تو جائے, میں دنیا میں پیسے اکٹھے نہیں کرتا. آپ کے نام پہ روٹی نہیں دے گا تو پھر تو اس کی پرچی میں لے جاؤں تو پھر مجھے روٹی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اس کی روٹی مجھے ملے گی. تو آپ لوگوں کو یہی کہیں کہ اس سے رسید لے کے آؤ, اس سے پرچی لے کے آؤ. بالکل صحیح بات ہے. یہ دیکھیں آپ کی ایمان کی بات کی, مجھے ایک بات یاد آ گئی, جو بی بی رابعہ بصری کا ایک واقعہ ہے, اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ ان کو یہ تھا یقین کہ اللہ کی راہ میں اگر 1 2 تو 10 ملتا ہے. جی جی. تو ایک دم بیٹھی ہوئی تھی, ان کی مریدین بھی تھی, تو وہ گھر میں آٹا نہیں تھا, تو 1 روٹی کا آٹا تھا. جی جی جی. وہ نہیں ہے, تو انہوں نے کہا کہ جی وہ اس کو گوندو پکاؤ, بانٹ لیں گے. اتنے میں وہ دروازے پہ کھڑکھڑ ہوئی, تو آپ نے پوچھا دیکھو کون ہے, تو آیا جی فقیر ہے. تو رابعہ بصری نے دیکھا, انہوں نے کہا جی ان کو یہ روٹی دے دو. تو حالانکہ مریدین نے کہا کہ ہم خود ایک ہی روٹی ہے, کیوں دے رہی ہو. تو انہوں نے کہا یہ دے دو. اب جب چلے گئے تو تھوڑی دیر وقت گزرا, سب بیٹھے ہوئے تھے, تو پھر کھٹکھٹ ہوئی. اتنے میں کیا ہوا تھا کہ وہاں اسی علاقے میں کوئی اچھے تھے, نواب صاحب تھے یا امیر تھے, انہوں نے گھر میں پوچھا کہ بھئی ایسا کرو کہ 10 جو ہے نا اچھے پراٹھے بنا کے بہترین سے یہ بی بی رابعہ بصری کے گھر جا کے دے آؤ. تو وہ نوکر کو کہا. اچھا, نوکر کو جب دیے تو رستے میں نوکر کا گھر پڑتا تھا. میں نے کہا یار انہوں نے مجھے اپنے نواب صاحب نے 10 روٹی دی ہیں, 2 میں گھر پہ رکھ دوں, 8 جا کے دے دوں گا. بی کو نہیں پتا, کسی کو نہیں پتا, نہ نواب صاحب کو پتا. وہاں جا کے لے کے گئے, کھڑکایا تو اندر سے پوچھا گیا کہ بھائی کون ہے. انہوں نے کہا جی فلانے جو ہے نا سیٹھ صاحب یہاں جو نواب, انہوں نے آپ کے لیے روٹیاں بھیجی ہیں. تو بی نے اندر سے پوچھا کہ کتنی ہیں. انہوں نے کہا جی 8 ہیں. انہوں نے کہا جی پھر ہماری نہیں ہو سکتی. ہماری آئیں گے تو 10 ہی آئیں گی. باغا گھر گیا, وہ بھی رکھی, 10 لایا. تو یہ بی بی رابعہ بصری کا یہ ایمان کی بات ہے. نہیں, انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ نے یہ کہا تھا 1 کے بدلے میں 10 دوں گا, تو تم 8 کیسے لے آئے ہو. اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تو نے چوری کی ہے, اس کو پتہ لگا کہ یار ہو یہ ان کا تو تقویٰ 10 کا ہے. مقصد یہ میرا ہے کہ وہ بی بی کی 10 کا ہے, اور ایمان یہ ہے, یہ ہے فائز صاحب ایمان, کہ جب آپ اللہ پہ توکل کرتے ہیں, جب آپ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ ایمان رکھتے ہیں. بینگ مسلم میں بات کر رہا ہوں, ہم اور قوموں کی بات نہیں کر رہے. اب یہ جو ہمارا پروگرام ہے نا حفاظت ایمان, اس میں بھی آخر میں یہ بات کہتا ہوں کہ اب ہماری جو بقیہ زندگی ہے اس میں ہم نے ایمان کی بڑی مضبوطی سے حفاظت کرنی ہے. آپ نے بھی کرنی ہے. اور تو کچھ نہیں, میں 22 کروڑ لوگوں کو یا 8 ارب انسانوں کو یہ تو نہیں سکھا سکتا, کسی سے قسم تو نہیں لے سکتا کہ تم نے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. ہم دونوں جو بندے ہیں یا ہمارے کیمرے مین جو اس وقت اس کمرے میں موجود ہے, ہم یہ اللہ سے عہد کرتے ہیں
کہ ہم بقیہ زندگی میں اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے اور ایک کے بدلے 10 کی طلب کریں گے، اور ہم اس سے رزق طلب کریں گے، اس سے خوشحالی طلب کریں گے جس نے زندگی عنایت کی ہے، بے شک بے شک بھائی صاحب، جو ہمیں بن مانگے زندگی دے سکتا ہے، جو ہمیں بن مانگے سب کچھ دے سکتا ہے، رزق دے رہا ہے، تو رزق دے رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، صحت دے رہا تو صحت دے رہا ہے، تو وہ ہمیں بن مانگے بقیہ زندگی کے لیے اچھا رزق بھی دے سکتا ہے، اچھے حالات بھی دے سکتا ہے، اور یہ سب اسی کی جانب سے ہے۔ جب دنیا کو یہ بات پتہ لگ جائے گی میرے کسی عمل کا صلہ نہیں ہے، یہ اس کی عنایت کا صلہ ہے۔ بے شک بے شک بے شک بھائی صاحب، آپ نے بہت اچھی بات کی، اور میرا خیال ہے کہ اب وقت بھی ہو رہا ہے، تو میں آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اتنی اچھی گفتگو کی، اور مجھے آپ نے انوائٹ کیا، اور یہ جو ہمارے جو ہے کیمرہ مین ہے، ہمارے جو ساتھی ہیں، ان کا بھی شکریہ، لیکن آپ نے، میں نے بڑی کوشش کی کہ آپ اندر سے کوئی وہ بات نکالیں کہ مجھے کوئی پیسے دینے آیا تو میں نے نہیں لیے، لیکن ناظرین اصل میں قصہ یہ ہے کہ مجھے جب بھی زندگی میں حرام کے پیسے ملے میں نے لے لیے۔ آپ ایسا تو اعتراف کوئی نہیں کرے گا، حرام کے پیسے جہاں سے بھی ملے لے لیے، یا میں گول کر گیا، میں نے کہا چلو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ لیکن جب انسان کو یہ سمجھ آ جائے، یعنی اس زندگی میں جو سب سے بہترین چیز ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ میرے ایمان کو بچائے گا، یہ میرے ایمان کو ڈیمیج کرے گا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ آپ اس دنیا سے جو کچھ بھی لے کے جائیں گے، آپ بڑے بڑے محل لے جائیں گے، بڑی بڑی چیزیں لے جائیں گے، آپ بڑا اقتدار لے جائیں گے، جو چیز بھی لے جائیں گے، وہ اللہ کے حکم پر فرشتے اٹھا کے آپ کے منہ پر مار دیں گے۔ آپ یہ مت سمجھے، وہ آپ کے منہ پر مار دیں گے، وہ کہیں گے جو ایمان لایا ہے جس سے تو نے جنت کا دروازہ کھولنا ہے وہ کہاں ہے؟ بہت اچھے، بہت اچھے، وہ دیکھا جائے گا۔ اگر آپ سمجھے کہ نہیں خیر ہے، بس کون جانتا ہے، کون دیکھتا ہے، یہ بات نہیں ہے کہ آپ رضائی میں چھپ کے کہیں دے دے، یہ چھپنے والی بات نہیں ہے، وہ اندر رہتا ہے، جو اندر رہتا ہے اس کو رب کہتے ہیں، اس نے پیدا کیا ہے، اس سے ڈر کے زندگی گزارے تو پھر آپ کو کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ پھر آپ مسلمان ہو، پھر آپ کا یہ دعویٰ ہو ہم سے اچھی قوم، ہم سے اچھی امت دنیا میں پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سارا پاکستان جھوٹ بولے، سارا پاکستان بددیانتی کرے، سارا پاکستان ایک دوسرے حق مارے؟ یہ مت کریں، یہ مت کریں۔ اگر آپ نے اچھی قوم بننا ہے، سچ بولیں، پورا تولیں، جنت آپ کی ہے، آپ کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اورنگزیب فرازی کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔